अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और जनाब, आज भी आपको बड़ी गर्मा गर्म किस्म की खबरें देनी है, लेकिन सबसे पहली तकरीबन 10 खबरें हैं जो मैंने आज एक छोटे से टाइम पीरियड में आपको देनी है, और सारी की सारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबसे पहली जो खबर मैंने आपको देनी है वो ये है कि कासिम के जो अब्बा हैं, यानी कि टेरियान के जो अब्बा हैं, उन्होंने एनआरओ मांग लिया है और अब किस मुल्क में वो जाएंगे, कहाँ शिफ्ट होने का वो इरादा रखते हैं, इसके हवाले से मैं आज आपको कुछ तफसीलात देती हूँ। और जनाब, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि दो खुफिया और नामालूम शख्सियात, एक बिजनेस टाइकून और एक मारूफ शख्सियत, स्टैब्लिशमेंट के पाँव में पड़ गई। जी हाँ, बिल्कुल, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है जो मैं अभी तक आपको बता रही हूँ। इस्लामाबाद का एक मशहूर सेक्टर है, वहाँ पे ये दो अहम शख्सियात जो हैं, आला मिलिट्री ऑफिसर से शाम को, यानी जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो एक दिन गुजर चुका होगा, 24 घंटे गुजर चुके होंगे, वहां पर 4 बजे इनकी मुलाकात हुई और मुलाकात का दौरानिया पूरा आधा घंटा रहा। उसके दौरान इस मुलाकात में टेरियान के अब्बा साहब के खिलाफ जो है वो अल कादिर करप्शन केस को वाइंड अप करने की इस्तदा की गई और कहा गया कि दूसरे नंबर पे जो 9 मई के वाक़यात हैं उसमें ज़ाती हैसियत में फेस सेविंग की दरख्वास्त की गई। यानी कि कहा गया कि अल कादिर यूनिवर्सिटी जो 190 मिलियन पाउंड का जो केस चल रहा है उसको बंद करवा दिया जाए, और साथ में जो 9 मई के वाक़यात हैं उसमें भी फेस सेविंग का मौका दिया जाए। बदले में मैं क्या करूँगा, बदले में मैं आपको बता देती हूँ। बदले में कहा गया कि अगर आप हमारे साथ ये कर देते हैं, हमारे केसेस को ख़त्म कर देते हैं, तो जल्द अज जल्द आप हमारा ECL से नाम निकलवाएं, तो हम क्या करेंगे कि हम फौरी तौर पे मुल्क छोड़कर बाहर चले जाएंगे। जी हाँ, बाहर जाने की पेशकश की गई और साथ में कहा गया कि मैं किस मुल्क में शिफ्ट होना चाहता हूँ। पहले जो है इन साहब का ख्याल था कि ये अमेरिका में सेटल होंगे, लेकिन अब जो इस्तदा की गई है वो ये की गई है कि मैं बरतानिया में अपने बच्चों के साथ शिफ्ट होना चाहता हूँ, उन्हीं के साथ रहना चाहता हूँ। और साथ में ये कहा गया है कि हम आपको बदले में बयान हल्फी और माफ़ीनामा भी जमा करवाएंगे, और उसमें लिखा हुआ होगा कि पाकिस्तान से जाने के बाद कभी भी पाकिस्तान नहीं आऊँगा, सियासत से किनारा कशी कर लूँगा, और जाने से पहले एंटी जो मिलिट्री बयानिया बनवाया है उसको भी ख़त्म करके जाऊंगा, और पार्टी वर्कर्स जो हैं उनको फौज के शाना शाना खड़े होने पर कायल भी करूंगा। ये सारे बदले में वादे किए गए कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट का बयानिया भी ख़त्म कर दूंगा और यहाँ से लोगों को ये सारी चीज़ें ख़त्म करके भी जाऊंगा। हालांकि जो लोग जेलों में उनके लिए सज़ा काटेंगे वो बेचारे जो हैं वो अपनी सज़ा काटेंगे, उनको कोई माफ़ नहीं करेगा। और फिर जनाब आली क्या हुआ कि जवाब में अब मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के जो कुछ आला शख्सियात थी उन्होंने जवाब दिया कि अल कादिर करप्शन केस में मुज़ाकरात जो हैं वो आपको वज़ीर आज़म पाकिस्तान और पार्लिमान से करने होंगे, यानी हम नहीं करेंगे, आपको ये सारे जो मामलात हैं ये तय करने पड़ेंगे वज़ीर आज़म साहब के साथ। और साथ में उनको कहा गया कि 9 मई की जो मिलिट्री तनसीबात और सरकारी तनसीबात के ऊपर आपने हमले किए हैं उनका आपको भुगतना ही पड़ेगा, उनका आपको जवाब देना पड़ेगा। और उसके बाद फाइनली क्या हुआ कि खामोशी से उठकर ये लोग चले गए और अभी तक इसका कोई भी फैसला नहीं हुआ, क्योंकि जो जवाब वो लेने के लिए गए थे वो जवाब उनको नहीं मिला। इसीलिए लॉबिंग जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। कुछ मजीद मालूमात मुझे ये भी मिली हैं कि इसराइल की कुछ खुफिया एजेंसियों ने रब्ता किया है सऊदी अरब से, और सऊदी अरब से उन्होंने कहा है कि आप इसमें सालिसी करिए और इमरान न्याजी को आप किसी तरीके से निकलवाने में मदद कीजिए, लेकिन सऊदी अरब ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ जिसमें मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो सऊदी प्रिंस हैं वो इमरान न्याजी साहब से इतनी नफरत क्यों करते थे। हालांकि एक वक्त था जब सऊदी प्रिंस आए थे तो न्याजी साहब जो हैं वो उनके ड्राइवर बन गए थे, खुद गाड़ी चलाकर वो गए थे। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि इनके बीच में इतनी खलीज जो है वो हायल हो गई। इसकी रीज़न मैं आपको बताती हूँ कि आप वीडियो साथ साथ चल रहा होगा, मेरा एडिटर आपको दिखा रहा होगा कि मामला कुछ यूँ पेश आया था कि सऊदी प्रिंस जब पाकिस्तान आए थे तो बताने वाले ये बताते हैं कि न्याजी साहब ने गाड़ी में ही सऊदी प्रिंस को कुछ गलत किस्म के, यानी शराब कबाब और इन तमाम चीज़ों की ऑफ़र की थी। और बताने वाले बताते हैं कि न्याजी साहब को किसी ने ये गलत बताया था कि सऊदी प्रिंस जो है वो इन चीज़ों के शौकीन है, जबकि सऊदी प्रिंस इन चीज़ों के शौकीन नहीं थे। सऊदी प्रिंस से जब इमरान न्याजी ने ये बातें की तो वो बड़े हैरान रह गए थे और उन्होंने शिकायत भी की थी यहाँ पे हमारी पार्टी से भी, हमारी एजेंसी से भी, कि ये किस तरह का बंदा है और इसने मुझे किस तरह की ऑफ़र किया। उसके बाद वो नाराज़ होकर चले गए थे। आपको याद होगा जिस तैयारे में ये गए थे टर्की वगैरह इधर उधर, वो तैयारा भी सऊदी अरब ने नाराज़ होकर इनसे वापस मंगवा लिया था। और आपको याद होगा
کہ اس کے بعد جو سعودی پرنس ہیں وہ انکلائن ہو گئے تھے دوسرے ممالک کی طرف، جس کا پروپیگنڈا پچھلے اتنے سالوں میں لوگ کرتے رہے ہیں کہ سعودی عرب جو ہے وہ مسلم امہ ہونے کے باوجود عمران نیازی کو پسند نہیں کرتے۔ ایک ویڈیو جو آپ نے ابھی اسکرین پہ دیکھا ہے، یہ بھی مجھے یاد ہے کہ جب سعودی پرنس کے ساتھ یہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کو اتنا نہیں پتا تھا کہ کچھ آداب ہوتے ہیں کہ جب سعودی پرنس وغیرہ یا کسی ملک کا وہاں کا شہزادہ یا پرنس آتا ہے تو آپ نے کھڑے ہو کر اس کے سامنے اسپیچ کرنی ہوتی ہے۔ الوی صاحب جو ہیں وہ بیٹھے رہے اور بیٹھ کے اسپیچ کرتے رہے، اور دوسری طرف جو ہے نیازی صاحب اپنا منہ بھر بھر کے چیزیں کھاتے رہے، اور وہ جو سعودی پرنس ہیں وہ کتنا انکمفرٹیبل فیل کر رہے تھے۔ میں چاہتی ہوں کہ میرا ایڈیٹر آپ کو تھوڑا سا نا ان کا جو سعودی پرنس کا فیس ہے وہ تھوڑا سا سلو کر کے آپ کو سلو موشن میں دکھائے کہ وہ کتنا انکمفرٹیبل فیل کر رہے تھے، وہ کتنی نفرت کرتے ہیں، کتنا ناپسند کرتے ہیں نیازی صاحب کو۔ ہیو اے لک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیے جناب اب چلتے ہیں اگلے پوائنٹ کی طرف۔ اگلا پوائنٹ بھی اسی کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے۔ کاش نیازی صاحب جو ہیں وہ اس وقت مذاکرات کرتے جب تمام پی ڈی ایم ان کو کہہ رہی تھی کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں۔ آج جب وہ اکیلے ہو گئے ہیں، ان کے سب لوگ چھوڑ کے ان کو جا رہے ہیں، اور نہ صرف چھوڑ کے جا رہے ہیں بلکہ کلہاڑا یہ مار رہے ہیں کہ وہ سب کچھ بتا بھی رہے ہیں کہ کیا کیا ہو رہا تھا۔ اب یہ جو سابق وزیر اعظم ہے آزاد کشمیر، میں ان کو بالکل پسند نہیں کرتی۔ ان کے بارے میں یہ باتیں ہیں کہ جی یہ نشئی ہیں، پیوڑے ہیں، سوئے رہتے ہیں، کام نہیں کرتے، میں ان ساری باتوں کو مانتی ہوں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کچھ انکشافات کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں بھی نیازی صاحب کو بہت پیسے دیا کرتا تھا جس طرح جہانگیر ترین دیا کرتے تھے، لیکن بدلے میں نیازی صاحب نے کبھی بھی جو ہے وہ ان کو ایکنالج نہیں کیا، بلکہ وہ ڈو مور کا مطالبہ کرتے رہے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ 9 مئی کو جو سارا اسلحہ استعمال ہوا ہے وہ سارا کا سارا جو ہے وہ خریدا گیا تھا، اور جو خریدا گیا تھا وہ خیبر پختونخوا کے اندر انہوں نے کوئی علاقہ بتایا ہے جہاں سے یہ سارا اسلحہ ایک رات میں 15 کروڑ کے قریب جو ہے وہ خریدا گیا تھا، جو انویسٹمنٹ تھی پی ٹی آئی کی۔ اور پی ٹی آئی کو یہ غلط فہمی تھی کہ ان کو اندر سے کچھ لوگوں نے یہ ایشورنس دی ہوئی تھی کہ جو آرمی چیف ہیں ان کے خلاف بغاوت ہو جائے گی اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے وارے نیارے اور آپ دوبارہ سے ہمارے وزیر اعظم بن جائیں گے، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ 15 کروڑ کی انویسٹمنٹ تو ڈوبے گی، ساتھ میں وہ کہتے ہیں نا خود تو ڈوبے ہیں صنم، ساتھ میں تمہیں بھی لے ڈوبے گی، ایسے ہی کچھ ہے۔ تو وہی جو ہے نا بیسیکلی نیازی صاحب کے ساتھ ہوا ہے۔ اب جناب آپ کو پتا ہے کہ جس دن کور کمانڈر ہاؤس اور جی ایچ کیو اور پورے پاکستان کی آرمی تنصیبات کے اوپر حملے ہوئے ہیں، بہت سارے لوگ پکڑے گئے ہیں، لیکن کچھ ابھی تک مفرور ہیں، ان میں سے بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ پکڑے جا رہے ہیں۔ ایک اور شخص پکڑا گیا ہے جس کا نام ہے وقاص عرف مانی، یہ بھی ایک بلوائی تھا، میں اس کا ویڈیو آپ کو دکھانا چاہتی ہوں، ہیو اے لک۔ السلام علیکم جی، اس وقت ملتان کی تاریخ کی سب سے بڑی ریلی، ہم لوگوں نے دفاع کیا فوج کا، ہم لوگوں نے فوج کے لیے گالیاں تک کھائیں، ماں بہنوں کی گالیاں تک کھائیں، اور ہم یہ سمجھتے تھے کہ فوج کے ساتھ وفاداری جو ہے وہ ریاست کے ساتھ وفاداری کے ساتھ منسلک ہے۔ لیکن آج چشمہ فلک نے وہ دن بھی دیکھ لیا جب یہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہیں یہ کور کمانڈر ملتان کے جو ہے وہ کوٹھی کی طرف پیش رفت کر رہے ہیں۔ اچھا اس کا ویڈیو تو آپ نے دیکھا، اب اس پہ مجھے ایک فنی ویڈیو یاد آ گیا، یہ بھی دیکھ لیجئے۔ عمران خان تم گھبراؤ نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے چوتے ہیں، یوتیے نہیں یوتیے، ہم تمہارے یوتھی ہیں، مرتے دم تک تمہارے ساتھ ہیں۔ بلال بھٹو زندہ باد، زرداری، مریم نواز بھٹو زرداری زندہ باد، مولانا فضل الرحمان زرداری زندہ باد، راشد محمود بھٹو زرداری زندہ باد۔ اور اب چلتے ہیں جناب اگلے پوائنٹ کی طرف۔ اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ بلوچستان کے اندر بھی یوتھیا مار مہم جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکی ہے، اور اس سلسلے کے اندر بہت سارے لوگوں کو وہاں پہ گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی آپ کو بتا دوں کہ پی ٹی آئی کے رہنما ہے نذیر احمد اچکزائی، یہ 5 کارکنوں سمیت احاطۂ عدالت سے گرفتار ہو گئے ہیں، ان کو بھی وہاں سے پکڑ لیا گیا ہے کیونکہ یہ بھاگ رہے تھے اور یہ نہیں آ رہے تھے شکنجے میں۔ اور اب چلتے ہیں جی پوائنٹ نمبر 7 کی طرف یا 6 کی طرف۔ تو اس میں یہ ہے کہ مجھے میرے استاد کے بارے میں اکثر لوگ نہ لکھتے ہیں، آفتاب اقبال صاحب کے، تو استاد وہ اپنی جگہ ہے، ان سے بہت کچھ سیکھا ہے، لیکن سیاسی طور پہ میں ان کی تھاٹ سے اختلاف ضرور کرتی ہوں۔ تو ان کا مجھے آج یاد آ رہا تھا کہ کچھ لوگ بہت زیادہ ٹویٹر کے اوپر ان کے کلپس کو وائرل کر رہے ہیں، آئی ڈونٹ نو ان کا اس میں کیا ہوگا، مگر 2 کلپس ہیں اور وہ دونوں جب میں نے سنے تو مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ ہیلتھ کارڈ جو ہے سب سے پہلے میاں محمد نواز شریف نے متعارف کروایا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ لوگوں کو اپنے گھروں کا سامان نہیں بیچنا پڑے گا، ان کو ہیلتھ کارڈ دیا جائے گا تاکہ وہ اپنا علاج کروا سکیں۔ تو جس وقت میاں محمد نواز شریف نے یہ اسکیم لانچ کی تھی، اس وقت آفتاب اقبال صاحب نے کتنی تنقید کی تھی، اور بعد میں جب
اسی ہیلتھ کارڈ کو اپنے نام سے منسوب کر کے جو عمران نیازی ہیں وہ اس چیز کا کریڈٹ لیتے رہے. تو اس وقت آفتاب اقبال صاحب جو ہیں ان کا کیا خیال تھا؟ اس وقت وہ کہتے تھے کہ بڑی زبردست یہ اسکیم ہے. ہیو اے لک. تمہیں ہیلتھ انشورنس کا چکمہ دے رہی ہے. ہاں جی, حکومت یہ ایک نیا سبز باغ دکھا رہی ہے بیچارے غریب عوام کو. 20 لاکھ کے قریب ہیلتھ کارڈز تقسیم ہونے جا رہے ہیں. یہ بالکل اسی طرح جیسے بے نظیر انکم سپورٹ کے نام پر الو بنایا گیا ہے غریب جاہل لوگوں کو, بالکل اسی طرح. اور یہ بیک فائر کرے گا. امریکہ جیسے ملک میں ہیلتھ انشورنس کے نام پر اربوں نہیں کئی 100 ارب کا فراڈ ہوتا ہے. بظاہر تو یہ بہت اچھی اسکیم لگتی ہے. 9.1 ارب روپیہ اس کے لیے مختص کیا جا رہا ہے. سندھ اور کے پی نے سرے سے انکار کر دیا کہ جی ہمیں نہیں چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کرپشن کا بازار ہے جو گرم ہونے. پرائیویٹ ہسپتالوں کی اکثریت کیا کر رہی ہے اس سے اچھی طرح آشنا ہے کہ 20 روپے کی جگہ وہ اب 20,000 خرچ کریں گے اور اوور انویسٹنگ کر کے یہ ڈاکٹر حضرات اپنی تجوریاں بھریں گے. تو بڑے غریبوں کا پیدا ہو رہے ہیں. ان لوگوں کے ہاتھ سے غریبوں کا آئی ڈی کارڈ ہی دراصل آپ کا ہیلتھ کارڈ بن جاتا ہے. آپ کے بچے جو ان میرڈ ہیں اسی لوپ میں آ جاتے ہیں, ان کا بھی بھلا ہو جاتا ہے. آپ جتنا مرضی کو مسئلہ ہو, آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے پچھلے دنوں یہاں پر ہارٹ سرجری ہوئی ہے ہیلتھ کارڈ پہ ان ون آف دا بیسٹ ہاسپٹلز آف لاہور. اور سر یہ سب کے لیے اور سر نمائندے خود آپ کو فورس کرتے ہیں کہ آپ لازمی یوز کریں. یہ لیپس نہ ہو جائے خدارا. ایک بہت لمبی چوڑی رقم اس میں ڈالی جاتی, آپ ضرور کنزیوم کریں تاکہ اگلے سال یہ گرانٹ اس سے زیادہ آئے. 10 لاکھ تک آپ اس میں تو آپ ذرا تصور کریں کہ کتنا بڑا مسئلہ اس قوم کا حل ہو گیا. اب چلتے ہیں جی اگلے پوائنٹ کی طرف. تو اس میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان سے متعلق جو ہے وہ جعلی ٹریول ایڈوائزری پر امریکہ نے نوٹس لے لیا ہے, اور پی ٹی آئی سے منسلک سوشل میڈیا اکاؤنٹس جو ہیں وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں. یہ کہنا ہے امریکہ کا, یعنی امریکہ بھی پریشان ہو گیا. وہ کہہ رہا ہے کہ تسی ساڈا نام لے کے کی خبراں چھاپی جا رہے ہو اس چیز کے اوپر. اب امریکہ نے بھی نوٹس لے لیا ہے. حیران کن بات ہے. پاکستان کی اگر آپ بات کریں تو ہماری جو ایجنسیاں ہیں, ہمارے جو ادارے ہیں, وہ بھی پنجابی میں کہتے ہیں نک و نک تنگ آ گئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب انہوں نے کیا نیا سلسلہ بنایا ہوا ہے. سوشل میڈیا کے اوپر اتنا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ صحیح خبر دینے کے بجائے ایک جعلی خبر بنا کے اس کو پھر ایسے پیش کیا جاتا ہے جیسے وہ سچ ہے. تو اب جناب علی ہماری ایجنسیوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ مشکوک آئی پی ایڈریس اور اکاؤنٹس کے اوپر انہوں نے ٹریکنگ لگا دی ہے, اور جعلی ناموں سے شرمگیز اور نازیبہ مواد پوسٹ کرنے والوں کے اکاؤنٹس کے خلاف اب باقاعدہ تحقیقات ہوں گی. اس کے بارے میں آئی جی صاحب نے پہلے بول دیا تھا, اور میں چاہتی ہوں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ہماری آرمی کی طرف سے بھی رد عمل سامنے آیا ہے. کیا کہنا ہے ان کا وہ بھی سن لیجئے. سوشل میڈیا اور میڈیا میں بھی افواج پاکستان اداروں اور ان کے عہدیداروں کے خلاف جو بات چیت کی جا رہی ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ وہ نہ صرف غیر ذمہ دارانہ اور غیر دانش مندانہ ہے بلکہ غیر آئینی بھی ہے. کہ کچھ لوگ یہ ذاتی حیثیت میں کر رہے ہوں بلکہ لیکن اس کے پیچھے کچھ ذاتی اور سیاسی مقاصد بھی ہیں, اور کچھ کیسز میں بیرون ملک جو آپ کی ایجنسیز ہیں, جو ہاسٹل انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, ان کے ایجنڈے کو بھی آگے بڑھایا جا رہا ہے. ان کے اعلی کار بھی بنے ہوئے ہیں. افواج پاکستان کا جو قانون قوانین ہے, جو ہماری ٹریننگ ہے, جو ہمارا ڈسپلن ہے, وہ ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم ہر بلا بنیاد الزام اور تجزیے کا ترکی بترکی جواب دیں. لیکن یہ بات ہم بتانا ضروری سمجھتے ہیں کہ دنیا کی کسی اور فوج کی طرح افواج پاکستان بھی دھونس اور فریب سے اس کو دباؤ میں نہیں ڈالا جا سکتا. اور سوشل میڈیا کی بات ہو ہی رہی ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ اوکاڑا سے تعلق رکھنے والا ایک اور شخص جس کا نام علی رضا ہے, جو کور کمانڈر ہاؤس والے دن جو ہے توڑ پھوڑ میں ملوث تھا, یہ پکڑا گیا ہے. اور پکڑے جانے کے بعد اس نے ابتدائی جو اپنا بیان ریکارڈ کروایا, میں چاہتی ہوں کہ آپ اس کا وہ بیان بھی سنیں. اور اس نے جو اپنا سارا معاملہ ہے وہ حسان نیازی کے اوپر دھرا ہے, اور ساتھ میں اس نے کہا ہے کہ یاسمین راشد کے اکسانے پر ہم لوگ گئے تھے, اور یہ سب کچھ ہم نے عمران نیازی کے فوج کے خلاف جو بیانیہ ہے اس کے اوپر رد عمل کے طور پہ کیا تھا. اور ساتھ ہی میں آپ کو بتا دوں کہ فورینزک رپورٹ کے اندر اور جو فوٹوگرامیٹک ٹیسٹ آیا ہے اس کے اکارڈنگلی یہ بات بھی ثابت ہو گئی ہے کہ جس دن کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ ہوا تھا اس دن علیمہ باجی سلائی مشینوں والی باجی جو یعنی کہ عمران نیازی صاحب کی بہن ہے جو کہ حسان نیازی کی والدہ ہیں, وہ بھی وہاں پر موجود تھیں. ہیو اے لک. اور میں اوکاڑا کا رہائشی ہوں. 9 مئی کو جب عمران خان کو گرفتار کر لیا گیا تو پہلے سے ہی طے شدہ پلان کے مطابق جو کہ زمان پارک میں طے کیا گیا تھا, جن میں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ, جن میں حسان نیازی, ڈاکٹر یاسمین راشد اور اعجاز چودھری وغیرہ شامل تھے,
ان کے ساتھ مل کر ہم لوگوں نے لاہور کورٹ کمانڈر ہاؤس پر حملہ کیا اور وہاں پر جلاؤ گھراؤ کا حصہ بنے. یہ سب عمران خان کی ان تقاریر کا نتیجہ ہے جو انہوں نے فوج کے اگینسٹ کی ہوئی تھی، جن سے متاثر ہو کر ہم لوگوں نے یہ سب کچھ کیا اور جلاؤ گھراؤ کا حصہ بنے. جی تو جناب اب باری ہے آپ لوگوں کی. آئیے کامنٹ سیکشن میں بتائیے کہ عمران نیازی صاحب نے جن 2 لوگوں کو بھیجا ہے اور این آر او مانگا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کیا این آر او دے گی؟ اور یہی وہ سرپرائزز ہیں جن کی بات جو ہے عمران نیازی کرتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ پہلے عمران نیازی نے کہا تھا کہ میں اپنے بیٹوں کے ساتھ جو ہے پاکستان میں ٹریکنگ کرنا چاہتا ہوں، ہائکنگ کرنا چاہتا ہوں، لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے بیٹوں کے پاس برطانیہ جانا چاہتا ہوں. اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جو لوگ پکڑے گئے ہیں دوبارہ سے، یاسمین راشد اور علیمہ باجی کی جو فوٹوگرامیٹک ٹیسٹ کے اکارڈنگلی جو ساری ان کی موجودگی پائی گئی ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ اس کے علاوہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ سعودی پرنس کیوں نفرت کرتے تھے اور اب جو ہے سعودی پرنس کو اور جس طرح اسرائیل انوالو کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ بلوچستان کے اندر جو یوتھیا مار مہم شروع ہوئی ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ 9 مئی کو جو اسلحہ خریدا گیا، اس کے بارے میں جو وزیر اعظم آزاد کشمیر کہہ رہے ہیں، وہ آپ کو کتنا کریڈیبل لگتا ہے؟ اور اس کے علاوہ ان تمام خبروں کے بارے میں جو آج آپ سے شیئر کی ہیں، آپ جو کچھ بھی سوچتے سمجھتے ہیں کامنٹ سیکشن میں آئیے شیئر کیجئے، پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بان.